बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने सवालात का सिलसिला रोक कर मैं एक छोटी सी वजाहत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, और वजह है कि दीन इस्लाम कुरान करीम है और इससे बाहर एक लफ्ज़ भी दीन में शुमार नहीं होता है, बल्कि इंसानों की जानब से अपनी ही तरफ से दीन में इजाफ़ा है। मैं इस व्लॉग में कुरान करीम की रोशनी में इस बात का पूरा सबूत आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जो लोग अपने हाथ से किताब लिख कर उसको पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और परवरदिगार आलम से मंसूब करते हैं, उनके लिए कुरान करीम में बहुत सख्त वईद आई है। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं कि जो लोग अपने हाथ से किताब लिखते हैं और ये कहते हैं कि ये अल्लाह पाक की तरफ से है, उनके लिए हमने बड़ा ज़बरदस्त अज़ाब तैयार कर रखा है। यही वजह है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में और उनकी रहलत के बाद भी सहाबा और दीन इस्लाम के सच्चे पैरोकारों ने कमो बेश 2.5 सदियों तक सख्ती के साथ इस बात का एहतमाम फरमाया कि दीन के मौजू पर एक भी किताब लिखने नहीं दी गई, क्योंकि वो बाखूबी जानते थे कि कुरान करीम तो बेशक व शुबा खुदाए जुल जलाल वाले किराम की हिफाजत में है, जिसमें किसी काफिर को कभी रास्ता नहीं मिल सकता कि वो उसमें मिलावट या कमी बेशी कर सके। लेकिन अगर उसके सिवा कोई और किताब दीन के मौजू पर लिखी गई या लिखने की इजाज़त दे दी गई तो काफिर ज़रूर इसमें रास्ते निकालने की कोशिश करेंगे, जैसा कि वो साबका इल्हामी किताबों में कर चुके थे, और उनको जो दीन पैगंबर देकर गए थे उसमें मन चाहा इजाफ़ा कर दिया और जो चाहा उसको बदल कर अपनी मर्ज़ी और ज़ाती मुफादात की बातें शामिल कर दी। यहाँ काफिर मुल्हिद अवैस इकबाल एतराज़ उठाता नज़र आता है कि अल्लाह पाक को तजर्बे से मालूम हुआ कि इंसान मेरी किताबों में मिलावट कर देते हैं, लिहाजा अब मैं जो किताब नाज़िल करूँगा यानी कुरान करीम उसको महफूज करूँगा ताकि काफिर उसके अंदर मिलावट ना कर सकें। तो अर्ज़ ये है कि अगर आपको किसी भी कुरान करीम की आयत की समझ नहीं आती है तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कुरान पाक में गलती है, बल्कि आपको बुग़्ज़ और कदूरत को दिल से निकाल कर इस आयत के पीछे की हिकमत को समझने की ज़रूरत है। अब मैं वजाहत करता हूँ कि कुरान करीम को परवरदिगार आलम ने क्यों महफूज फरमाया और साबका की किताबों को भला क्यों महफूज नहीं फरमाया। पहले तो मैं इस बात की वजाहत करता हूँ कि यह दीन परवरदिगार आलम ने बनाया क्यों और उसकी शुरुआत और इंतहा कैसे हुई। पहले ये बात कि दीन परवरदिगार आलम ने क्यों बनाया, उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को जो दिमाग और अक्ल दी है उसके पास ये सलाहियत बिल्कुल भी नहीं है कि वो मॉरल वैल्यूज़ का अहाता कर सके। इंसानी अक्ल और दिमाग के सामने आप लोहा रख दीजिए, वो इससे हज़ारों लाखों टूल्स बना लेगा, लेकिन जदीद से जदीद टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल कर लीजिए, साइंस और टेक्नोलॉजी कभी आपको ये नहीं बता सकती कि कौन सी औरत मेरी बहन होगी, कौन सी बेटी और कौन सी औरत मेरी बीवी बन सकती है, और माँ बाप का क्या मकाम है, इंसानी जान की हुर्मत क्या है, विरासत का माल किस तरह से तकसीम होगा। शराब, जुआ, सूद, कत्ल, जना वगैरह इंसानियत के लिए किस कदर ख़तरनाक नताइज का बायस हो सकते हैं। और सबसे बुनियादी बात और वो ये कि तमाम की तमाम इंसानियत अगर एक खुदाए वाहिद पर ईमान ला करके उसकी हिदायत यानी कुरान करीम को कबूल नहीं करेंगे और अपने अपने अलग अलग फ़िरके बनाकर और अपने अपने अलग अलग दीन बनाकर, जैसे यहूद, नसारा, हिंदू, सुन्नी, शिया, देवबंदी और बरेलवी वगैरह बनाकर शिर्क का इर्तिकाब करेंगे और इंसानियत की वहदानियत को पारा करेंगे तो नौ इंसानी को इसके बदतरीन नताइज भुगतने होंगे। जैसा कि आज के हालात से ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है। यही वो मरकज़ी वजह थी जिसके लिए परवरदिगार आलम ने इंसानों के आगाज़ के साथ ही अपनी हिदायत का सिलसिला शुरू फरमा दिया, और इन हिदायत को अल्लाह पाक ने अपनी रहमत और नूर फरमाया, क्योंकि इसमें इंसानियत के लिए भला ही भला है। लिहाजा पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मुंतखब फरमाया। अब कोई ये एतराज़ उठा सकता है कि पैगंबर की ज़रूरत तो तब पेश आती है जब इंसानियत गुमराह हो चुकी हो या इंसानियत को हिदायत की ज़रूरत हो। जब इंसान थे ही नहीं तो पैगंबर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो अर्ज़ ये है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आलम अमर से आलम खल्क में भेजा गया, इसकी मुकम्मल तफसील मैं अपने सवाल नंबर 24 वाली वीडियो में बयान कर चुका हूँ। तो अर्ज़ ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को मेटाफिज़िकल वर्ल्ड से फ़िज़िकल वर्ल्ड में भेजा गया तो मेटाफिज़िकल वर्ल्ड में मौजूद
جب آدم علیہ السلام کو میٹا فزیکل ورلڈ سے فزیکل ورلڈ میں بھیجا گیا تو میٹا فزیکل ورلڈ میں موجود ان کے جسم پر موت واقع ہو گئی، اور اس لطیف جسم میں موجود نفس یا جان کو جب فزیکل ورلڈ میں ان کے لیے تیار کیے گئے جسم میں ڈالا گیا تو یہاں کرۂ ارض پر ان کی زندگی کا آغاز ہو گیا۔ اور جیسا کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں خلق فرمایا ہے، اسی طرح یہاں بھی ان کا جوڑا ہی بنایا، لہذا وہ اپنی زوج کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جس طرح ہم اور آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو بالکل بھی پچھلی زندگی کا شعور نہیں ہوتا ہے، اور ہمارا دماغ بالکل ایک کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام کا دماغ بھی ایک کورے کاغذ کی مانند تھا، اور ان کو اس فزیکل ورلڈ اور سابقہ میٹا فزیکل ورلڈ کا کوئی علم حاصل نہ تھا، اور نہ ہی کسی قسم کی مورل ویلیوز کا شعور تھا۔ جب ان کی نسل آگے بڑھی اور اس ایک جوڑے سے بہت سے مرد و زن پیدا ہوئے جو کہ جوڑوں کی شکل میں رہنے لگے، تب پروردگار عالم نے پہلی بار بذریعہ فرشتہ انسانوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع فرمایا، اور سب سے پہلے انسانوں کو رشتوں کی حرمت سکھائے گی کہ آپ کون سی عورت کو بہن کا درجہ دیں گے، کون سی عورت کو بیٹی کا، اور کون سی عورت بیوی کے درجہ میں آ سکتی ہے۔ اب بہت سے ناسمجھ اس بات کی پرچار کرتے نظر آتے ہیں کہ نسل انسانی حرام کاری کی بنیاد پر آگے بڑھی۔ یہاں واضح کر دوں کہ دراصل حرام اور حلال ہے کیا۔ حرام یہ ہے کہ جس سے اللہ پاک منع فرما دیں وہ حرام ہے، اور جس سے اللہ پاک منع نہیں فرماتے ہیں تب تک وہ حلال ہے، کیونکہ ویلیو میری، آپ کی یا اس خاکی جسم کی یا جان کی بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ویلیو ساری کی ساری اللہ پاک کی ہے اور اس کے حکم کی ہے، یا اس کے بعد اس کی جو اس کے حکم کی بندگی بجا لائے۔ آپ پوری روئے زمین پر حلال اور حرام اور حلال کی اس کے سوا کوئی دوسری ڈیفینیشن اگر کوئی ہے تو پیش کیجیے۔ آپ پوری روئے زمین پر حرام اور حلال کی اس کے سوا کوئی دوسری ڈیفینیشن اگر کوئی ہے تو پیش کیجیے۔ اگر پروردگار عالم نے چاہا کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کی غرض سے ایک ہی ماں باپ کے بچوں کو استعمال کیا جائے تو اگر پروردگار عالم نے چاہا کہ نسل انسانی کو آگے بڑھانے کی غرض سے ایک ہی ماں باپ کے بچوں کو استعمال کیا جائے تو اس کے پیچھے بھی پروردگار عالم کی بے مثال حکمت پوشیدہ ہے، تاکہ نوع انسانی کی وحدت کو قائم کیا جا سکے کہ تم ایک باپ کی اولاد ہو، لہذا آپس میں فرقے مت بناؤ۔ دوسرے نمبر پر اگر نوع انسانی کو آگے بڑھانے کی غرض سے اولاد آدم آپس میں تعلق قائم نہیں کرتے تو بھلا ان کو کس طرح سے رشتوں کا تقدس سکھایا جاتا کہ فلاں عورت سے تم جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتے ہو، یہ زنا کے زمرے میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ جب تک کوئی برائی جنم لیتی ہی نہیں تب تک بھلا اللہ پاک اس کے مد مقابل اچھائی کو کس طرح پیش فرماتے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ اس طرح سے ایک تو نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تو دوسری جانب ان کی اخلاقی تربیت کا آغاز بھی ہوا۔ پھر بھی اگر کوئی کافر اعتراض اٹھاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پروردگار عالم نے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا اپنی مرضی سے ایک طریقہ چنا تو کون ہے جو اس کی مرضی و منشا کے آگے دم مارنے کی جرت کرے یا اس کے لیے حرام اور حلال کی کوئی حد مقرر کرے؟ وہ تو بلا شرکت غیر ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہے کرے، جس طرح مرضی آئے کرے۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ اس پر اعتراض اٹھائے؟ اب جب انسانوں کو رشتوں کی حرمت کا شعور حاصل ہو گیا تو انسانی شعور کی سکت کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ہدایات کا سلسلہ آگے بڑھایا گیا، اور جس نے ان ہدایات کی پیروی کی ان کو اللہ پاک نے مسلمان قرار دیا، یعنی کہ ایسا شخص جو رب العالمین کی ہدایات کے آگے سر تسلیم خم کر دے، اور اپنی ہدایات کو دین اسلام فرمایا، یعنی وہ دین یا قانون جس کے اندر ہر صورت نوع انسانی کے لیے سلامتی ہی سلامتی اور خیر ہی خیر ہو۔ اب جنہوں نے ہدایات کو قبول نہ کیا ان کو کافر قرار دیا گیا، اور جو ان ہدایات کے مد مقابل کھڑے ہوئے اور اپنی من مرضی کے قوانین بنانے لگے ان کو نہ صرف سرکش اور فسادی قرار دیا گیا بلکہ مسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی کہ یہ بدبخت نوع انسانی کے لیے ناسور کی مانند ہیں اور انسانیت کی بقا کے لیے خطرہ ہیں، لہذا ان کے خلاف ہر صورت جہاد جاری رکھو تاکہ اس ناسور سے انسانیت کو نجات حاصل ہو۔
اور انسانیت کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ جیسے جیسے انسانی شعور کی سکت بڑھتی گئی ویسے ویسے ہدایات اور ذمہ داریوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ سیم ایسے ہی جیسے ایک بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح انسانی شعور نسل در نسل پروان چڑھایا گیا۔ نو انسانی زمین پر پھیلتے چلے گئے اور قومیں بنتے گئے۔ اللہ پاک نے گاہے گاہے ہر قوم میں انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا اور اپنی ہدایات بھیجتے رہے۔ اب بہت سے کافر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ قرآن حکیم یکدم سے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں اتارا نہیں گیا تاکہ نو انسانی کی وحدت کو پارا پارا ہونے سے بچایا جا سکتا۔ تو عرض یہ ہے کہ جب تک کوئی بیماری جنم نہیں لیتی تب تک اس کے علاج کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ابتدائی آفرینش میں جب کہ ابھی شراب تھی ہی نہیں تب بھلا انسانوں کو کس طرح سے منع کیا جاتا کہ شراب نوشی حرام ہے۔ جب انسان نے ابھی جھوٹ بولنا سیکھا ہی نہیں تھا تب بھلا ان کو کس طرح سے سکھایا جاتا کہ جھوٹ بولنا برا فعل ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کی ضد موجود نہ ہو۔ جب نفس انسانی میں یہ برائی ظاہر ہوئی تب اللہ پاک نے ان کے سامنے سچائی کو پیش فرمایا کہ یہ چیز بری ہے اور یہ چیز اچھی ہے۔ جیسے شروع میں نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے جب آدم علیہ السلام کے بچوں نے آپس میں تعلق قائم کیا تو ان کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ اس طرح کا تعلق قائم کرنا زنا کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ لہٰذا ان کو رشتوں کا تقدس سکھایا گیا کہ جیسے ہی کسی برائی نے جنم لیا تو اس کے مد مقابل اچھائی کو پیش کیا گیا، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور پروسیس ہے ہی نہیں کہ کوئی بھی چیز یا بات کا ظہور ہو سکے، کیونکہ ہر چیز اپنی ضد سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ پھر جب تک برائی جنم ہی نہیں لے گی تب تک آپ اس کے مد مقابل اچھائی کو پیش کر سکتے ہی نہیں کہ یہ برائی ہے اور اس کے مقابلے میں یہ اچھائی ہے۔ پھر اچھائی اور برائی کا فیصلہ تو وہ کرے گا جس نے اس کو پیدا فرمایا ہو۔ جس طرح ایک روبوٹ میں آپ جو فیڈ کر دیں گے وہ روبوٹ اسی کو اچھا یا برا کہے گا، نہ کہ خود سے ہی ڈیسائیڈ کرے گا۔ سیم ایسے ہی اگر روئے زمین پر باقی کے جانوروں میں اللہ پاک نے رشتوں کی حرمت کو قائم نہیں فرمایا یا ان کے لیے رشتوں کی حرمت کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی تو ہم کو بھی وہ چیز بری نہیں لگتی ہے، اور ہم جانوروں میں اس بات کو حلال تصور کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر پروردگار عالم نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی ہے۔ پھر جب کہ ابھی آپ شعوری طور پر الف بے پہ سیکھنے لائق نہیں ہوئے تو بھلا پورا قرآن کریم آپ کے شعور پر کس طرح سے لاد دیا جاتا؟ پھر اس وقت کاغذ تو ابھی آپ نے بنانا سیکھا ہی نہیں تھا یا بنایا ہی نہیں تھا کہ اس کے اوپر پورا قرآن کریم لکھ کر دے دیا جاتا، اور شعوری طور پر بھی آپ ابھی اس قدر مضبوط نہیں تھے کہ اس قدر بڑا قرآن حکیم آپ زبانی ہی یاد کر سکتے۔ لہٰذا جیسے جیسے نفس انسانی میں برائیاں جنم لیتی رہیں ویسے ویسے اللہ پاک بذریعہ پیغمبر ان برائیوں کو کنٹرول کرنے کا سلیوشن بھیجتے رہے۔ پھر بہت سے کافر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ایک ہی جوڑا کیوں بنایا گیا، 2 جوڑے کیوں نہیں بنائے گئے؟ اس کے پیچھے بھی پروردگار عالم کی بے مثال حکمت پوشیدہ ہے کہ نسل انسانی کی وحدت کو قائم کیا جا سکے کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، لہٰذا آپس میں فرقے مت بناؤ، جب بٹو نہیں۔ پلس یہ سکھانا بھی مقصود تھا کہ تمہاری جسم و جان کی کوئی حیثیت نہیں، اگر کسی چیز کی کوئی ویلیو ہے تو وہ ہے فرمان الہی۔ جو بھی اللہ پاک کی ہدایات کی روشنی میں بندگی بجا لائے گا مقبول بارگاہ ہوگا، اور جو کفر اور سرکشی کرے گا دونوں جہانوں میں ذلت اس کا مقدر بنے گی۔ اسی طرح نوع انسانی اپنی شعوری ارتقاء کی منازل طے کرتی رہی، اور جب بھی کسی قوم میں کوئی برائی جنم لیتی تو پروردگار عالم اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس کا توڑ بھیجتے رہے تاکہ نوع انسانی ان برائیوں سے بچ سکے اور اس کی بقا یقینی بنی رہے۔ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے سب مسلمان تھے اور ہمیشہ انہوں نے نوع انسانی کے سامنے اسلام کو ہی پیش کیا۔ تو کافر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ تب باقی کے ادیان کہاں سے آ گئے، یعنی کہ باقی کے دین کدھر سے آئے؟ تو عرض یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی پیغمبر اپنی قوم کی اصلاح فرمانے کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما جاتے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کافر لوگ جو شیطان کی پیروی کرنے کو ہی سعادت سمجھتے ہیں اور محض تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے لیے
چودھری بننے کے لیے اپنی طرف سے ایک نیا دین گھڑ لاتے اور لوگوں کو گمراہ کر کے اس دین کا پیروکار بنا دیتے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ جو لوگ دین اسلام سے پھر گئے اور گمراہی کو اپنایا، انہوں نے یہودیت کی بنیاد رکھی اور اس کی پرچار کر کے لوگوں کو گمراہ کیا اور یہودیت کا پیروکار بنا دیا۔ اس طرح یہودی مذہب کا آغاز ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو لوگ کافر ہو گئے یا دین اسلام کو چھوڑ دیا، انہوں نے چند روزہ دنیاوی فائدوں کے لیے ایک نئے دین کی بنیاد رکھی اور اس کو عیسائیت کا نام دے دیا کہ ہم ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عیسائیت اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی اور دین اسلام سے ان کو بھٹکا دیا گیا۔ اسی طرح کا عمل باقی قوموں میں بھی ہوتا رہا اور دنیا میں ہزاروں مذاہب بن گئے، جیسے ہندوازم، بدھ مت، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی وغیرہ۔ اور دیوبندی اور بریلوی تو برِ صغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزوں نے عوام کو کنٹرول کرنے کی غرض سے بنائے، تاکہ جس قدر عوام فرقوں میں تقسیم ہوگی اسی قدر ان فرقوں کے بڑوں کے ذریعے عوام کے جمع غفیر کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے سابقہ کتابوں کو کیوں محفوظ نہیں فرمایا، تو اس کے پیچھے یہ حکمت کار فرما تھی کہ پیغمبر کی ضرورت تب ہی پڑتی ہے جب گمراہی کو ختم کرنا مقصود ہو۔ اگر سابقہ کتابوں کو محفوظ فرما دیا جاتا تو پھر پیغمبر کی کوئی ضرورت باقی نہ رہ جاتی، جبکہ پیغمبروں کا سلسلہ تب تک چلانا ضروری تھا جب تک کہ دین کی تکمیل نہ ہو جاتی۔ غور طلب پوائنٹ ہے کہ جب تک نفس انسانی کی تمام برائیاں اور کمزوریاں ظاہر نہ ہو جاتی اور اللہ پاک ان برائیوں کے مقابل انسانوں کو بھلائی اور خیر کا راستہ یا ہدایات عطا نہیں فرما دیتے اور نفس انسانی کی کمزوریوں سے بچاؤ کا راستہ نہیں بتا دیتے، تب تک بھلا کس طرح سے انسان اس قابل بن سکتا تھا کہ اللہ پاک کی امانت کا بوجھ اٹھا سکتا یا اس کی لازوال صفات کا بوجھ اٹھا سکتا؟ کیونکہ اگر نفس انسانی کو تمام برائیوں سے پاک نہ کر لیا جائے اور تزکیہ نفس نہ کیا جائے اور نفس انسانی کسی بھی ایک بھی برائی سے مغلوب رہے، تب تک قوی امکان ہمیشہ باقی رہے گا کہ انسان کسی بھی وقت اپنے کمال کی بلندی سے اسفل سافلین میں جا گرے۔ دوسری حکمت سابقہ کتابوں کو محفوظ نہ کرنے کی یہ تھی کہ اگر سابقہ کتابیں محفوظ رہتی اور ان میں ملاوٹ نہ ہوتی تو پھر شاید کافروں کو انسانیت کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے اور ان کو فرقوں میں تقسیم کرنے کے لیے اپنے پاس سے کتابیں لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہ پڑتی، اور وہ ان کتابوں کی بنیاد پر ہی الہامی کتابوں کی بنیاد پر ہی انسانیت کو تقسیم کر کے اپنا مطلب حاصل کر لیتے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ چاہتے ہیں کہ خدائے پاک جو انسانیت کو ایک وحدت پر اکٹھا کرنا چاہتا ہے، خود سے ہی اس بات کا بندوبست فرما دیتا کہ انسانیت ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر رہ جاتی۔ اب آ جائیے کہ قرآن کریم کو محفوظ کس لیے فرمایا گیا۔ اللہ پاک نے دین اسلام کی تکمیل ہونے پر قرآن کریم کو محفوظ اس لیے فرما دیا کہ اگر اس میں کوئی شخص تبدیلی کرتا ہے تو اس کو درست کرنے کی غرض سے اب کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ پیغمبروں کو بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ اپنی تکمیل کو پہنچ چکا۔ لہذا اب اگر کوئی شخص دین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو اپنے پاس سے کتاب لکھ کر ہی کرے گا، ورنہ کوئی صورت نہیں کہ وہ قرآن حکیم میں کسی بھی قسم کی کوئی نقب لگا سکے، کیونکہ قرآن حکیم ایک زبردست قوتوں والے پروردگار عالم کی حفاظت میں ہے۔ یہ وہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام کے بعد کم و بیش 2.5 صدیوں تک صحابہ اور اس کے بعد آنے والے دین اسلام کے سچے پیروکاروں نے نہ خود دین کے نام پر کوئی کتاب لکھی اور نہ کسی کو لکھنے دی، اور قرآن حکیم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت ہی کم عرصے میں روئے زمین پر ایک ایسی بے مثال سلطنت کی بنیاد ڈال گئے جس کے سامنے عالم کفر 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ تک لرزہ برآمد رہا، اور نام نہاد مسلمان مضبوطی کے ساتھ زمین پر جمے ہوئے اس درخت کا پھل کھاتے رہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تعلیمات کا بہترین عملی نمونہ تھے۔ آپ کو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ بنایا تھا۔ اسی غرض سے آپ پر تمام انسانوں کی بنسبت کہیں زیادہ ذمہ داریاں عائد تھیں۔ یہ اللہ پاک کا اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی حساس معاملہ تھا، لہٰذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی لفظ دین کے معاملے میں ماسوائے قرآن حکیم کے اپنی زبان مبارک سے ادا نہیں فرمایا۔
اس کی سند قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر میری مرضی کے بغیر بولتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، چلتا بھی نہیں۔ قرآن کریم کی بنیاد توحید پر ہے، لہٰذا اگر کوئی بھی شخص اس کو یعنی قرآن کریم کو ماننے والا ہے اور اس کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم کرنے والا ہے تو وہ شخص مسلمان ہے۔ نام نہاد اسلامی کتابوں میں مسلمان کی ڈیفینیشن کو بدل کر اس بات تک محدود کر دیا گیا کہ جس نے بھی محض کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ نام نہاد اسلامی کتابوں میں مسلمان کی ڈیفینیشن کو بدل کر اس بات تک محدود کر دیا گیا کہ جس نے بھی محض کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو جان بوجھ کر پھیلایا گیا۔ قرآن حکیم کے مطابق مسلمان کی ڈیفینیشن سن لیجئے۔ قرآن حکیم کے مطابق مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو شخص اللہ پاک کے سوا کسی غیر خدا کی خوشنودی کا طلبگار نہیں ہوتا ہے، اللہ پاک کے ہر فرمان کے آگے سر تسلیم میں خم کر دے، غیر اسلامی نظام کو کبھی قبول نہیں کرتا ہے اور اپنی تمام عمر غیر اسلامی نظام کے خلاف اپنی جد و جہد جاری و ساری رکھتا ہے اور اس کے لیے اپنی جان سے بھی گریز نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے یعنی کلمہ پڑھ لیا تو چھوڑ دیے جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ قرآن کریم کھول کر دیکھ لیجئے، تمام انبیاء جو کہ مسلمان تھے ان کی زندگیاں اس بات کی شاہد ہیں کہ یا تو انہوں نے اسلام کا نظام نافذ کر کے چھوڑا یا پھر اس راستے میں اپنی جانیں قربان کر گئے، کیونکہ ہمارے جسم کی، ہمارے مال و دولت، آل اولاد کی کسی بھی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کی کوئی اہمیت ہے تو وہ ہے فرمان الہی اور نظام الہی، جس کو اپنی پوری قوت اور شان و شوکت کے ساتھ اس زمین پر قائم ہونا چاہیے، کیونکہ وہی پروردگار عالم ہی اس زمین کا بلا شرکت غیر مالک ہے۔ لہذا اگر کوئی بھی شخص اس تعریف پر پورا نہیں اترتا ہے تو کسی دھوکے میں نہ رہے اور قرآن کریم کی روشنی میں اپنی اصلاح کرے۔ اوائل اسلام سے صرف ایک مثال جو زبان زد عام ہے پیش کروں گا، انشاءاللہ تسلی ہوگی۔ اوائل اسلام میں ایک عام مسلمان بھی خلیفہ کے مد مقابل کھڑا ہو جاتا تھا اور خلیفہ کو بھی کسی غیر اسلامی شعار کی اجازت ہرگز نہیں مل سکتی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ 2.5 صدیوں تک دین کے نام پر ما سوائے قرآن کریم کے ایک بھی کتاب آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بعد میں آنے والے نالائق خلفاء نے اپنی مرضی کی حکومتوں کی خاطر دین کے نام پر کتابیں لکھوائیں، ان کا پرچار کروایا اور ان کی بنیاد پر فرقے بنوائے اور ہر فرقے کے چند بڑوں کے ذریعے عوام کو کنٹرول کرنے کی پالیسی اپنائی گئی۔ اس طرح قرآن کریم کو ثانوی حیثیت کی کتاب بنا کر رکھ دیا گیا۔ قرآن کریم کی بنیاد توحید پر تھی، جس کے ماننے والے موحد تھے، اور موحد کی صفت یہ تھی کہ جان جائے تو جائے لیکن نظام الہی پر آنچ تک نہ آنے پائے، اور تمام مسلمان ایک ہو کر دین کی سربلندی کے علمبردار تھے، جبکہ خلفاء کی لکھوائی گئی کتابوں کی بنیاد شرک پر تھی، تاکہ ان کتابوں کے ذریعے لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کر کے ان پر اپنی من مرضی کی حکومت مسلط کی جائے۔ اور مشرک اس قدر پلید مخلوق ہوتی ہے کہ غیرت، حمیت اور ایمان کا چاہے جنازہ ہی کیوں نہ نکل جائے لیکن اس کی ذات پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اور مشرک نفس پرستی کی بدترین مثال ہوتا ہے جس طرح آج کے 8 ارب انسان شرک کی ناپاکی سے پراگندہ ہیں، اور آپ کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ انہی کتابوں کے ثمرات ہیں کہ 1 ارب 80 کروڑ نام نہاد مسلمان جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ مشرک ہیں اور آتش دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، باپ دادا کی اندھی تقلید کا شکار ہیں۔ سامعین کرام، میں بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک مشرک اور ایک موحد کے درمیان جو فرق ہوتا ہے قرآن کریم کی روشنی میں پیش کروں گا، جس کو سن کر آپ بہت آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ ایک مشرک کے جیسے زندگی گزار رہے ہیں یا ایک موحد کی زندگی۔
بات کو فائنل ٹچ دیتے ہوئے عرض یہ ہے کہ روئے زمین پر قرآن کریم کے سوا کوئی دوسری کتاب دین کے نام پر موجود نہیں ہے۔ دین کی کوئی دوسری کتاب موجود نہیں ہے جس میں موجود ہدایات آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی تکمیل ہوئی۔ قرآن حکیم میں اس کی سند بھی موجود ہے کہ اے پیغمبر، آج کے دن میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ لہٰذا دین کے نام پر کوئی بات بھی ما سوائے قرآن کریم کے کسی بھی دوسری کتاب سے لانا ظلم عظیم ہے۔ لہٰذا اس بندے کے لیے قرآن کریم میں سخت ترین وعید بھی موجود ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے، اللہ پاک نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ تب روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کا طریقہ تو قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد اس پر تفصیلی ولاگ قرآن کریم کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، انشاءاللہ تسلی ہوگی۔